रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है कि इंटरव्यू जेआईटी को देकर आते हैं, कायम जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने की है, और बाहर निकलते ही चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो, चाहे इसहाक डार साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, तमाम के तमाम इमरान खान के ऊपर शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अंदर जेआईटी में कोई इमरान खान बैठा हुआ है जो सवाल पूछ रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो पेशी है वो भी कोई इमरान खान या पीटीआई का हमने उनको मुलव्वस नहीं किया। सबसे पहले तो हमारी उम्मीद ये थी कि आज जब मरियम बीबी वहाँ पे आएंगी तो वो कौम से माफ़ी मांगेंगी अपने उस झूठ की जो उन्होंने टीवी पर लाइव बोला था कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये वो बयान था जो शुरुआत थी इस सारे मामले की। और बाद में मरियम बीबी ने खुद इंटरव्यू में कन्फेस किया कि उनकी प्रॉपर्टीज हैं लंदन में। आज जेआईटी ने उनको क्यों बुलाया कि हुसैन नवाज साहब ने यह बयान दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नीलसन और नेस्कोल हमारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसकी ट्रस्टी है। ये बयान खुद हुसैन नवाज शरीफ साहब ने दिया था। जो वो कह रही है कि नवाज शरीफ से क्या सवाल पूछने हैं या उनके कारोबार से क्या सवाल पूछने हैं, हसन नवाज साहब से क्या सवाल पूछा गया है और मरियम बीबी से क्या सवाल पूछा गया है। मरियम नवाज कहती है मैं नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे कफालत नहीं हूँ। कैप्टन सफदर जो उनके कावन है, कैप्टन सफदर साहब के माली ज़राए कागज़ों के मुताबिक इतने भी नहीं हैं कि वो मानसेरा से इस्लामाबाद सफ़र कर सकें गाड़ी पर, अगर उनके आप माली ज़राए पे जाएं तो। लेकिन अपनी बेटी की शादी के ऊपर उन्होंने सिर्फ चंद करोड़ रुपए की ज्वेलरी पहनी हुई थी। उनका आज भी लाइफस्टाइल देखें तो वो किसी अरब शहजादियों से कम का नहीं है। हसन नवाज साहब 1999 में कह रहे थे कि मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। सिर्फ 10 साल के अंदर हसन नवाज साहब 1 हाइड पार्क खरीदते हैं जो 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, 600 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है 1 हाइड पार्क। तो क्या पाकिस्तान के लोग ये सवाल पूछने की, ये नुक्ता उठाने की हक नहीं रखते? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और इदारे ये हक नहीं रखते कि ये सवाल पूछ सके कि 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज मल्टी बिलियनर कैसे बने? क्या उन्होंने क्या इन्वेंट कर लिया कि वो घर बैठे अरबपति हो गए? नवाज शरीफ साहब की सियासत पैसे की सियासत है, और ये कहना कि वो उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो एक लम्हा तौक़ुफ़ करके आपको ये भी बताना चाहिए था कि उनके खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। क्या वो हुकूमत में नहीं है? क्या इदारे उनके कंट्रोल में नहीं है? आज एफबीआर का चेयरमैन आपने लगाया एक्टिंग चार्ज के ऊपर, आपने एफसीसीपी का चेयरमैन लगाया, डीजीएफआईए लगाया, डीजीआईबी लगाया। तमाम लोग या मुलाजमतों में तोसी के ऊपर है या वो एक्टिंग चार्जेस के ऊपर है। आपने सिविल इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने क्रोनीज को हर जगह अपॉइंटमेंट दी, और फिर उनकी मदद से पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को एक पैसे कमाने की फैक्ट्री समझ के चलाया गया। अरबहा रुपया ना सिर्फ उसकी करप्शन की गई, वो पैसे पाकिस्तान में इदारों से एक्सट्रैक्ट किए गए, बल्कि उस पैसे को लॉन्डर किया गया। करप्शन का पैसा तो एक जुर्म है कि आपने करप्शन की, बेशुमार लोग जेलों में हैं करप्शन करने के ऊपर,
لیکن وہ اپنے پیسے پاکستان میں تو رکھے ہوئے تھے. آپ نے یہ کیا کہ آپ نے پیسے پاکستان سے چوری کیے اور پھر ان کو لانڈر کیا اور باہر چلے گئے. کہتے ہیں ہم پہ الزام نہیں سمجھ آ رہا کیا ہے. آپ پہ معمولی الزام ہے. آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اربوں روپیہ پاکستان سے چوری کیا, اس کو لانڈر کیا اور باہر جا کے بچوں کے نام کے اوپر پراپرٹیز بنا دی. اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے علی ڈار صاحب 22 سال کی عمر میں ایچ ڈی ایس ٹاور دبئی, جو کم از کم 20-25 ارب روپے کی پراپرٹی ہے, اس کے مالک ہیں. جو لگژری کارز کی ایک پوری فلیٹ وہ اون کرتے ہیں. ایمریٹس ہل میں وہ ایک کم از کم 15 ملین درہم کے ولا میں رہتے ہیں. تو کیا پاکستان کے لوگوں کا پوچھنا یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کا بیٹا 22 سال کی عمر میں اس قسم کی زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کے دونوں بیٹے حسین نواز صاحب, حسن نواز صاحب کیسے اچانک بلینر ہو گئے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کس طرح کروڑوں روپے کی جیولری کی مالک ہے؟ کس طرح وہ نیلسن اور نیسکول کے ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کرتی تھی؟ اگر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ خواتین کو بلایا جائے بیان دینے کے لیے کرمنل انویسٹیگیشن میں, تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نام کے اوپر چوری کا پیسہ رکھا جائے؟ سوال یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام کے اوپر چوری کا پیسہ کیوں رکھا گیا؟ اربوں روپیہ جو پارک لین لندن کے اپارٹمنٹس میں نیلسن اور نیسکول کے ذریعے انویسٹ کیا گیا, وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام کے اوپر انویسٹ کیا گیا. مریم نواز فرنٹ وومن ہے اپنے والد کی اس سارے تماشے میں, جو نہ صرف وہ ان کی سیاست کی امین بنتی ہیں, وہ ان کے پیسوں کی امین بھی بنتی ہیں. اور آپ اگر پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے کو اپنے نام کے اوپر چھپانے کی اجازت دیں گی, تو پھر پاکستان کے اداروں کو بھی یہ اجازت دیجئے کہ وہ آپ سے سوال پوچھ سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ نے پیسے چھپانے ہو تو آپ بیٹیوں کے نام پہ رکھ لیں, لیکن پیسوں کا حساب دینا ہو تو آپ کہیں کہ بیٹیوں سے سوال نہ پوچھا جائے. یہ ممکن نہیں ہوگا. 10 تاریخ کو حتمی تاریخ اپروچ ہو رہی ہے. تمام سوالوں کے جواب ہنوز طلب ہیں. سوالوں کے جواب وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے چھوڑے تھے. نیلسن اور نیسکول کی منی ٹریل اویلیبل نہیں ہے. بینکنگ ٹرانزیکشن شریف خاندان نہیں دے رہا. سیاست کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے سارے معاملے کے اوپر, وہ بھی ناکام ہو رہی ہے. پاکستان کے لوگوں نے آج دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس سے یہاں پر پہنچی جوڈیشل اکیڈمی. 1 کلومیٹر کے سفر کے لیے پورے اسلام آباد کو بند کیا گیا. پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان سے قافلے وہاں پر آئیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ان کو رسپانس نہیں ملا. کارکنوں کو کہا گیا کہ وہ وہاں پر پہنچے, لیکن کارکنان نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا, کیونکہ مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں ان میں بھی اصل میں بہت پاکستانی ہیں, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان کی کرپشن سے ان کا تعلق نہیں ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی ٹاپ ہیرارکی کے لوگ بھی وہاں پر نہیں گئے, اور وہ لوگ جو اپنی نوکری پیشہ لوگ ہیں, جو پرائم منسٹر ہاؤس سے تنخواہ لیتے ہیں یا پرائم منسٹر میڈیا سیل سے تنخواہ لیتے ہیں, وہ لوگ وہاں پر گئے. سینئر لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی بھی وہاں پر موجود نہیں تھی اور وہ نہیں گئی. تمام مسلم لیگی, تمام پاکستان اس وقت ڈسٹنس کر رہا ہے خود کو مریم نواز شریف صاحبہ اور شریف فیملی سے, کیونکہ جس نے سیاست کرنی ہے پاکستان میں اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اب ان کا سیاسی مستقبل تاریک ہے, اور صرف وہی لوگ ان کے ساتھ رہ جائیں گے جو کہ اس وقت مہینے کی تنخواہ پہ لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ
کرمانی صاحب ہوں یا باقی جو دو تین لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ ہوں، باقی ان کے ساتھ اب کوئی نہیں رہ گیا. سیاسی تنہائی کا شکار نظر آئی آج مریم نواز شریف ہمیں. اور ہمیں یہ بھی ہے کہ سوالات کے جوابات 10 سے پہلے اگر دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں. اداروں کو بدنام نہ کریں. کوئی ادارہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا. اپنے خلاف سازشوں کے لیے آپ 3 بہن بھائی کافی ہیں ماشاءاللہ. یہ جو معاملات یہاں پر پہنچے ہیں یہ آپ کے بیانات کی وجہ سے پہنچے ہیں اور آپ کے والد صاحب کے بیانات کی وجہ سے پہنچے ہیں. شریف خاندان کے خلاف سب سے بڑی سازش شریف خاندان نے ہی کی ہے اور آپ کے بیانات نے کی ہے. 10 سے پہلے آپ کو جواب دینا ہوگا ورنہ کٹہرے میں آپ کو آنا ہوگا اور جواب دینا ہوگا. بہت شکریہ. جی اصل میں جہاں تک مریم کا تعلق ہے نا، اور مریم نے پوچھا کہ مجھے کیوں لائے، تو میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جو سب سے پہلا ہم نے کیس کیا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ مریم نواز کے نام نیسکول، نیلسن اور یہ کومبر سارا سامنے آیا اور نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو ڈپینڈنٹ شو کیا ہوا تھا ان کا آزاد میں. اب وہ جتنا مرضی انکاری کر لے، وہ یہ کہے وہ کالم ٹھیک نہیں تھا، کالم غلط تھا، جو ڈپینڈنٹ کا کالم نواز کا نام لکھا ہوا تھا. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ہم نے الیکشن کمیشن میں ہمارا کیس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے والد کے اوپر، اس وجہ سے جو ایسٹ شو ہو رہے ہیں اس کے مریم کے، وہ پیپرز کے اندر شو نہیں ہوئے. اور اس بات کا ثبوت انہوں نے خود دیا کہ جی جب انہوں نے ثنا بچہ کے کیس میں بات کی تو انہوں نے ثنا بچہ کے کیس میں یہ کہا کہ میرے نام نہ کوئی باہر پراپرٹی ہے نہ میرے یہاں پراپرٹی ہے. اگر آپ وہ کالم پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کالم میں پراپرٹی کا بھی ذکر ہے، زمین کا بھی ذکر ہے اور باقاعدہ ویلتھ سٹیٹمنٹ کا بھی ذکر ہے. اس وجہ سے یہ شروع دن سے سوائے جھوٹ بولنے کے کوئی اور کام نہیں کر رہے اور اب یہ جھوٹ ان کے سامنے آ گیا. نیچرلی جس طرح کہا جاتا ہے ہمیشہ سے جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے، اس وجہ سے تبھی ہر بندے نے گھر کے ایک علیحدہ سٹیٹمنٹ دی. اس لیے مریم نواز کا وہاں آنا بہت ضروری تھا بیکاز شی از دا مین پلیئر. یہ سارے اس پیسے کی لانڈرنگ کے اندر مین پلیئر مریم ہے اینڈ اسحاق ڈار. سب سے بڑی یہ بات ہے یہ 2 بندے جو ہیں دے آر دا مین پلیئرز. اور میرا خیال ہے یہ بہت آج کا دن بہت اہم تھا اور مریم نواز کی جو ناراضگی کا باہر اظہار ہوا ہے، جس طرح ان کا شاید پاکستان بھوکی جائے گا، تو میں آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتی ہوں لوگوں کو جانے سے نہ تو پاکستان کو کچھ ہونے لگا، نہ پاکستان انشاءاللہ قائم شائم رہے گا. یہ کرپشن ختم ہوگی تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. میں اس میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ سارے کا سارا جو آج فلم انہوں نے پیش کی، میں اکیلی مظلوم، وہ فلم فلاپ ہو گئی ہے. اس فلم کے سارے ڈائلاگ جو تھے وہ غلط تھے، وہ جھوٹ تھے اور وہ ظاہر ہو رہا تھا. اور اس لیے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ کو جیسے انہوں نے کہا ثنا بچہ کے پروگرام میں انہوں نے 2 چیزیں کہی تھی. ایک تو انہوں نے کہا میری یہاں پراپرٹی نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا میرے بھائیوں کی اور فیملی کی بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو بھائی نے خود آ کے پروگرام میں کہہ دیا PTI رہنماؤں کے